बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये सारी कायनात, ये दुनिया और इसमें बसने वाली जुमला मखलूक़ात आर्जी और फ़ानी हैं। बिलखुसूस हज़रत इंसान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह चीज़ ने मौत का जायका चखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने एक रोज़ इस दुनिया को खैराबाद कह देना है, चले जाना है। लेकिन कुछ खूबसूरत लोग जब इस दुनिया में आते हैं अपनी खूबसूरत यादें छोड़कर इस दुनिया से जाते हैं और वो यानी बहुत लंबे अरसे तक वो इंसानों के दिलों पर राज करते रहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का पूरा खित्ता, ये जन्नत सगीर भी इसे कहते हैं। इसके बाज़ इलाके इंतहाई खूबसूरत हैं, बिलखुसूस फतेहपुर थक्याला, आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। और फतेहपुर थक्याला के मुख्तलिफ गाँव हैं। एक बुलंद तरीन मकाम और गाँव गरानी तरकुंडी है। यहाँ पर एक शख्सियत ने आँख खोली जिनका नाम था मोहम्मद इकबाल मरहूम मगफूर। इनकी वफ़ात हुई तो मैं इनकी फातिहा ख़्वानी के लिए इनके बड़े साहबजादे सरदार मोहम्मद अमजद इकबाल साहब, जो इस वक्त बसिलसिला रोज़गार मुतिदार बमारात में मुकीम हैं, वो अपने वालिद साहब की वफ़ात के सिलसिले में घर तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मैं फातिहा ख़्वानी के लिए सरदार अमजद साहब के घर में गया। वहाँ पर सरदार मोहम्मद अमजद साहब और उनके अहले खाना ने मुझे यानी उनके वालिद गिरामी यानी आजी मोहम्मद इकबाल साहब मरहूम मगफूर की ज़िंदगी के हवाले से बताया। तो मुझे शौक़ हुआ कि वो मैं उनकी ज़िंदगी के बाज़ गोशे में आपके सामने भी रखूं कि इंसान कितना आर्जी और फ़ानी है। इस दुनिया में आँख खोलने के बाद उसने कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, ये भी शायद एक तय होता है। मोहम्मद इकबाल साहब ने गरानी तरकुंडी फतेहपुर थक्याला में आँख खोली और अभी इनकी उम्र 12 से 14 साल के दरमियान थी कि ये घर से बसिलसिला रोज़गार, ये आज से तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई आज से 75 से 80 साल पहले की बात है। ये वो दौर था जब ज़राए अमदोरफ्त भी इतने कुछ ख़ास ना थे और साथ जो कम्युनिकेशंस के ज़राए भी ना होने के बराबर थे। यानी कोई पैगाम अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता तो उसको बाज़ महीने और बाज़ हफ्ते लग जाते थे। तो मोहम्मद इकबाल साहब गरानी तरकुंडी फतेहपुर थक्याला में पैदा हुए। बसिलसिला रोज़गार यहाँ से ये सिंध हैदराबाद चले गए और वहाँ पर इनकी मुलाकात एक सादात घराने से होती है। और ये एक सादात घराने में तकरीबन 25 से 30 साल के लगभग ये उस ख़ानदान में ही रहे। और उस ख़ानदान के जो सरबराह थे मोहतरम शाह साहब, उन्होंने अपने बेटे के तौर पर इन्हें अपने घर में रखा और वहीं रहकर इन्होंने रोज़गार के सिलसिले में भी तगोदो की। वहाँ से ये कोई अपने ताल्लुक़ वाले हुए या जिस तरह भी, वहाँ से ये सऊदी अरब मुंतकिल हुए। जब सऊदी अरब मुंतकिल होते हैं तो ये किंग फहद बिन अब्दुल अजीज़, ये उनकी अमशीरा के घर यानी उनकी बहन के घर ये वहाँ पर चले गए और वहाँ पर इन्होंने जाब अख्तियार की और तकरीबन 37 साल
یہ شاخی خاندان میں بطور ملازم وہاں پہ ڈیوٹی کرتے رہے اور زندگی کا ایک طویل عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا۔ لیکن محمد اقبال صاحب کی ایک خاص بات جو ان کی اولاد کی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے اور ان کے جاننے والوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی کہ آپ کے اندر خوبی یہ تھی کہ گھر میں رہے تو یہاں بھی اپنے والدین اپنے خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے بہترین اخلاق کی وجہ سے یہ یعنی انتہائی وہ آپ یوں سمجھ لاڈلے اور پیارے تھے۔ اور جب یہ سندھ حیدرآباد منتقل ہوئے اور وہاں جب محنت مزدوری کرنے کے لیے، تو وہاں جو محترم قبلہ شاہ صاحب تھے، انہوں نے جب ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ روزگار کے لیے ہے، تو انہوں نے چھوٹا بچہ سمجھ کر انہیں اپنے خاندان میں لے اور اپنے صاحبزادگان کی طرح، اپنے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت کی اور ساتھ انہیں روزگار بھی دیا۔ وہاں پر بھی انہوں نے ایک ہی خاندان میں ایک ہی مقام پر 25 سے 30 سال گزارے، اور پھر جب یہ سعودی عرب منتقل ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ شاخی خاندان میں انہوں نے خدمات دی۔ ایک بات میں یہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی ایک مقام پر، کسی ایک خاندان میں یا کسی ایک کمپنی میں یا کسی ایک جگہ پر طویل عرصہ تک خدمات دینا اور وہاں رہنا، یہ ایک بہت بڑی سند ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ امانت داری میں، دیانت داری میں، سچائی میں، اخلاق میں، یہ تمام یعنی اخلاقی خوبیوں میں، وہ سب باتوں میں بہترین ہے۔ اسی لیے وہ ایک مقام سے جب جانا چاہتا ہے تو اسے کوئی نہیں جانے دے رہا۔ مجھے وہ قول اپنے شیخ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ ایک فارغ التحصیل ہونے والی ایک کلاس تھی، اس کلاس کو آپ لیکچر دے رہے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا، آپ فارغ التحصیل ہو کر آپ جا رہے ہیں، میری ایک نصیحت آپ لے جائیں، آپ جس مقام پر بھی جائیں وہاں پر ایسے زندگی گزارنا کہ اگر تم وہاں پر زندگی گزارنے کے بعد جب کچھ ماہ و سال یا کچھ زندگی کے دن گزارنے کے بعد وہاں سے جانا چاہو تو لوگ آپ کو نہ جانے دیں، اور لوگ محسوس کریں گے اگر یہ چلا آئے گا تو ہمارا کاروبار رک جائے گا، ہمارا بہت بڑا لاس اور نقصان ہو جائے گا۔ تو خوش بخت آدمی وہ ہے جو ایک ہی مقام پر طویل خدمات دینے کی وجہ سے لوگ اسے وہاں سے جانے نہ دیں۔ تو حاجی محمد اقبال صاحب کے ساتھ بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی بہترین جو اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے، بہترین صفات کی وجہ سے، بہترین ان کے کردار اور سیرت کی وجہ سے وہ جہاں پر بھی گئے طویل عرصہ وہاں پر قیام کیا، اور وہاں سے پھر یہ نہیں ہے سندھ حیدرآباد میں وہ گئے، وہاں ایک طویل عرصہ گزارا۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ فیملی جو ہے نا، وہ ان کے آخری جو نماز جنازہ تھا یا تدفین تھی وہ بھی اس میں شریک تھی، اور وہ بھی ایسے ہی افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ جس طرح کے وہ یوں محسوس کر رہے تھے کہ آج یہ اور کسی کا نقصان نہیں، یہ ہمارا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم شخصیات جب ایک جگہ سے رخصت ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ کسی ایک کی نہیں ہوتی، بلکہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا لاس ہے، اور ہمارے ساتھ کوئی ماتم کرے کہ یہ ہمارا لاس ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حاجی محمد اقبال صاحب بھی بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ میں یہ بھی بات بیان کروں کہ حاجی محمد اقبال صاحب 4 بھائی تھے، اور چاروں اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے حوالدار لال محمد صاحب، حاجی الطاف صاحب، اور انتہائی محترم سردار الیاس صاحب، یہ ان کے 3 بھائی اور تھے، اور ان کو ملا کر 4 بھائی، وہ چاروں بھائی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ سوگوار خاندان میں حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم نے 5 بیٹے چھوڑے۔ 5 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے ان کے سردار امجد اقبال صاحب ہیں۔ دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران میں ان کے ہاں بھی یا میری ملاقاتیں ان کے ساتھ رہیں۔ انتہائی با اخلاق
اور انتہائی پیاری شخصیت، بہترین کردار کے مالک، ملنسار اور شفقت و محبت فرمانے والے ہیں سردار محمد امجد اقبال صاحب۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں سردار جاوید اقبال صاحب، سردار عامر اقبال صاحب، سردار غلام عباس صاحب اور سردار غلام طاہا صاحب۔ یہ یقیناً آج حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم و مغفور تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے فیض یافتگان اور ان کے تربیت یافتہ ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادگان سردار محمد امجد اقبال صاحب، سردار جاوید اقبال صاحب، سردار غلام عباس صاحب، سردار غلام طاہا صاحب، سردار عامر اقبال صاحب وہ موجود ہیں۔ یقیناً جو اولاد کے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں وہ اس سے بھی والدین کو اس کا ضرور اجر پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ تو یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ آج اگر ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد، خدمات دینے کے بعد حاجی محمد اقبال صاحب اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر نہیں رہے تو یقیناً ہم نے بھی بہت جلد اس دنیا کو خیر آباد کیا دینا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ جتنے بھی ہمارے یا بہترین لوگ ہیں، اسلاف ہیں اور ہمارے آباء و اجداد، ان کی جتنی بھی خوبیاں تھیں، ان کے جو بہترین جو ان کا کردار تھا، ان کی جو اخلاقی صفات تھی، وہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ تو حاجی محمد اقبال صاحب کے بارے میں اگر بات کروں تو یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا تھا۔ انتہائی ملنسار بھی تھے جس طرح بتایا گیا، اور انتہائی محبت کرنے والے انسان بھی تھے، اور بے شمار اخلاقی خوبیوں سے بھی متصف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان جو عظیم بزرگان دین ہیں یا بزرگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، جو اسلاف ہیں، ہمیں ان کے نیک اعمال پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم بھی یادگار بہترین یادیں چھوڑ کر جائیں، اور خوبصورت یادیں اس دنیا کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس موقع پر میں دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم اور آپ کے جملہ برادران، اللہ تعالیٰ ان کو گھری کی رحمت بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جوار رحمت کے اندر بھی جگہ عنایت فرمائے، اور آخرت کی منازل آسان فرمائے، اور آپ کے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کی جملہ فیملی، سردار امجد اقبال صاحب، جملہ ان کے برادران، جملہ فیملی ممبران، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ عظیم شخصیت تھے، ان کے والد، ان کا سایہ عاطفت کے سر سے اٹھ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ تو میں ان کے لیے بلکہ جملہ فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔